अस्सलाम वालेकुम। जगादों में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का इनेकाद जहाँ कतर की सफारती, सियासी, मौशी और सियाहती कामयाबी है, वहीं ये कामयाबी यूरोप को हजम नहीं हो रही। मगरबी मीडिया कतर की इस कामयाबी को शिकस्त में बदलने की नाकाम कोशिश कर रहा है। यूरोप की जानिब से इस फुटबॉल वर्ल्ड कप को सियासत ज़दा करने की कोशिश की जा रही है और मुख्तलिफ तनकीदी पहलू और कहानियाँ तराशी जा रही हैं। इन कहानियों के मुताबिक ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि तारकीन वतन के साथ वो मज़दूर जिन्होंने इस वर्ल्ड कप को यकीनी बनाया, अपनी मेहनत से, मुशक्क़त से उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। हम जिन्स परस्तों के साथ एक इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद की गई है और तो और जाली फैंस भी इस वर्ल्ड कप का हिस्सा बनाए गए हैं। मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसके ज़रिए कतर के उस सॉफ्ट इमेज को, उस सॉफ्ट पावर को गंदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पावर को कमज़ोर बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इन कोशिशों के ऊपर एक रिएक्शन आया और ये रिएक्शन एक यूरोपी शख्स का आया। फीफा फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ने यूरोपी मुनाफकत को एक्सपोज किया है और वो ये कहते हैं कि इखलाकियात का दर्स देने का हक यूरोप को कम से कम हासिल नहीं है। वो ये क्लेम करते हैं कि यूरोप को, जो गुज़श्ता 3000 साल से यूरोप इंसानी हुकूक के हवाले से, हम जिन्स परस्तों के हवाले से, तारकीन वतन के हवाले से और ख़वातीन को वोट का हक देने के हवाले से जो सलूक और जो रवैया यूरोप ने इख्तियार किया है, यूरोप को अगले 3000 साल तक अपने उस रवैये पर माफ़ी मांगनी चाहिए, माजरत करनी चाहिए और कतर को सबक सिखाने से पहले खुद अपने गिरबान के अंदर झांकना चाहिए। ये एक अकाउंटेबिलिटी की बात फीफा फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट की तरफ से आई और इस कॉल को, इस गुफ्तगू को एक शटअप कॉल के तौर पर देखा जा रहा है यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए। अब ये कोई पहला तनाज़ा नहीं है। अगर हम तारकीन वतन की बात करें, इस इवेंट को कामयाब बनाने में पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है। चाहे वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाले फुटबॉल की बात की जाए, वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की बात की जाए, या फिर वो लेबर जिसने इस इवेंट को, इस एक बहुत शानदार इवेंट की तैयारी के अंदर जो किरदार अदा किया है, वो पाकिस्तान की और एशियाई लेबर ने किया है। तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में। मगर यहाँ पर जो आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो कुछ सवालात उठा रहा है। वो ये क्लेम कर रहा है कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान जब इस फुटबॉल को बिड को जीता कतर ने, और इसके बाद कतर ने जिस तरीके से डेवलपमेंट का आगाज़ किया, इस डेवलपमेंट ने हज़ारों मज़दूरों की जानें ली हैं। और ये क्लेम किया गया गार्डियन की तरफ से, बरतानवी अखबार की तरफ से, तकरीबन 6500 मज़दूर इस वर्ल्ड कप को बनाने में, इवेंट को बनाने में, स्टेडियम्स की तामीर के अंदर वो हलाक हो गए। और इनके हलाक होने की वजह जो थी वो गैर इंसानी सलूक था, मौसम की सख्ती थी, अनहेल्दी इन्वायरमेंट था, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का ख्याल नहीं रखा गया। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की अमवात की तौजीहात पेश की गई हैं, जबकि बाज़ आज़ाद ज़राए तो ये जो तादाद बताई जा रही है मरने वालों की, 15,000 के करीब बाज़ लोग क्लेम करते हैं, लेकिन गार्डियन एक मुस्तनद अखबार के तौर पर इसको बयान किया जाता है। लेकिन कतर इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है। कतर ये क्लेम करता है कि टोटल 37 मज़दूर हलाक हुए और उन 37 मज़दूरों में से सिर्फ
3 مزدور ایسے تھے جو کام کی وجہ سے یا کام کے دوران ان کی ہلاکت ہوئی، مگر یہ تنقید ابھی تک اس ورلڈ کپ کے آغاز ہونے کے باوجود اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد جو ہم جنس پرستی کی بات کی جاتی ہے تو قطر اس بات کو واضح کر چکا ہے کہ یہ کوئی دماغی خلل ہے اور وہ حق وہ نہیں دے گا جو یورپ کے اندر ہم جنس پرستوں کو حاصل ہے۔ قطر نے اس ورلڈ کپ کی جو افتتاحی تقریب ہے اس کو عرب معاشرے کے تعارف کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس نے ایک مسلم ورلڈ کے ایک سافٹ پوسچر کی طرف توجہ دلائی ہے اور ویسٹ کو ایک نئی مسلم سپر پاور کا ایک ایمرجنگ پاور کے طور پر ایک جنم ہوا ہے، اور اس جنم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پاور کوریڈور مسلم ورلڈ کے اندر جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ تبدیل ہوئی ہے۔ قطر بظاہر ایک چھوٹا ملک ہے جس کی پہلی پہچان اب مطلب آپ اس کی انڈر ڈیولپ ٹائم کی بات نہیں میں کر رہا، میں پچھلے 30 سے 40 سال کی بات کر رہا ہوں قطر کی۔ قطر کا تعارف کیا ہے؟ قطر آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے۔ قطر جو ہے وہ گیس کے حوالے سے اس کا پوری دنیا کے اندر ایک نام ہے، اور قطر ایئر لائن کی بات کر لی جائے، الجزیرہ ٹی وی کی بات کر لی جائے تو قطر کے مختلف برانڈز ہیں، اور سفارتی لحاظ سے ایک چھوٹا سا ملک اتنا وزن رکھتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو جنگ وائنڈ اپ ہوئی ہے اس کا ایگریمنٹ بھی طالبان اور امریکہ کے درمیان وہ قطر نے کروایا، اور دوحہ مذاکرات کے ذریعے ہی افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا ممکن ہوا ہے۔ اب جو قطر کی کامیابی ہے کہ قطر نے ایک نئے معاشی ماڈل کو ڈسکور کیا ہے۔ یہ معاشی ماڈل تیل کی پیداوار سے، یہ گیس کی پیداوار سے ہٹ کے ہے، جس کو ہم کالا سونا کے طور پر اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ ایک بلیک گولڈ ہے، تو وہ اپنے کنونشنل طریقہ کار سے نکل کر قطر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ اب 10 لاکھ لوگ قطر کو وزٹ کریں گے، تقریباً 30 لاکھ کے قریب ٹکٹ فروخت ہوئے ہیں۔ اس 30 لاکھ میں سے 37% ٹکٹ جو ہے وہ قطری عوام نے خریدے ہیں۔ اب یہاں پر شراب پر پابندی عائد کی گئی، یہ بھی قطر کی ایک کامیابی ہے کہ اس نے اس ایونٹ کو سکسیسفل بنانے کے لیے اپنی ریلیجیس ویلیوز کو کمپرومائز نہیں کیا۔ وہاں پہ قرآن کی تعلیم بھی دی گئی، وہاں پہ عرب کلچر کو بھی افتتاحی تقریب کے اندر دکھایا گیا، قرآن کی آیت باقاعدہ طور پر وہاں پر پڑھی گئی جس میں قوموں کی اور قبیلوں کی شناخت کا ریفرنس باقاعدہ طور پر دیا گیا، اور ایک ہارمنی کا، ایک پیس کا ایک میسج دیا گیا۔ جو شراب ہے وہ سرعام دستیاب نہیں ہے، مخصوص جگہوں کے اوپر وہ اویلیبل ہوگی، پبلک پلیسز کے اوپر اس کے اوپر ایک پابندی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جعلی فینس کی بھی ایک عجیب سی کہانی وہاں پہ گھڑی گئی کہ مختلف قسم کے فینس باقاعدہ طور پر تیار کیے گئے جعلی طریقے سے، اور ایک ان نیچرل انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ قطر کو جب یہ بڈ قطر نے جیتی تھی، قطر کے اوپر الزامات لگائے گئے، قطر نے امریکہ کو شکست دی، جنوبی کوریا کو شکست دی، اور بہت سارے ممالک کو اس بڈنگ پروسیس کے اندر شکست دی۔ پھر قطر پہ یہ بھی الزامات لگتے رہے کہ قطر نے یہ ایونٹ رشوت دے کر حاصل کیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود قطر فوکس رہا۔ قطر نے اپنے آپ کو اپنے اس نئے ایمرجنگ رول کے اندر اپنے آپ کو رکھا، لیکن یہ جو قطر کے 12 سال تھے یہ بڑے مشکل دور تھا۔ یہاں پر قطر کو سب سے بڑا تھریٹ، سب سے بڑی جنگ قطر کی اپنے عرب بھائیوں کے ساتھ ہوئی، ان عرب ریاستوں کے ساتھ جو اس کے رائٹ اور لیفٹ پر ایگزسٹ کرتی تھیں، جس کو اسپیشلی سعودی عرب لیڈ کر رہا تھا، یو اے ای تھا، مصر تھا۔ ان تمام ممالک نے قطر کا بائیکاٹ کیا، اور قطر نے اس سفارتی پریشر کو بھی برداشت کیا۔ قطر کے اوپر مختلف الزامات لگے، قطر کو یہ کہا گیا کہ اس نے دہشت گردوں کو فنڈ کیا ہے، قطر سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ الجزیرہ کو ختم کرے، وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کرے یا محدود کرے، اور قطر سے کہا گیا کہ جو جہادی تنظیمیں ہیں، کیونکہ
قطر کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ قطر کے اخوان المسلمین کے ساتھ، حماس کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ، یعنی جو جہادی تنظیمیں ہیں قطر کے، ان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ تو قطر کو کہا گیا کہ آپ یہ تعلقات ختم کریں، ان ممالک کی، ان فورسز کی، ان تنظیموں کی جو فنڈنگ ہے اس کو ختم کریں۔ لیکن قطر نے ایسا نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے گئے، زمینی تعلقات ختم کیے گئے، اور ایک طرح کی قطر کو کارڈن آف کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ ترکی کی جو بیسز قطر کے اندر موجود ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے۔ لیکن قطر نے عرب ملکوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ قطر نے اپنے مشن کو، اپنے ٹارگٹ کو جاری رکھا، اور اس جاری مشن کا نتیجہ یہ ہے کہ آج قطر اتنی بڑی ایک سپر پاور کے طور پر ایمرج کیا ہے کہ آج محمد بن سلمان بھی اس ایونٹ کو آن کر رہے ہیں، مصر بھی اس ایونٹ کو آن کر رہا ہے، ترکی بھی، ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردگان وہ بھی اس ایونٹ کو آن کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مستقبل ہے وہ مڈل ایسٹ کا ہے، مستقبل جو ہے وہ جدت کا ہے، اور اب دنیا کے اندر جو ہارڈ کور پالیٹکس تھی، ہارڈ پاور تھی، وہ اب چینج ہو رہی ہے ایک سافٹ پاور کے اندر، اور یہ جو سافٹ پاور ہے یہ لوگوں کو فتح کر رہی ہے، دنیا کو فتح کر رہی ہے۔ ایک مسلم ملک کا تعارف ہو رہا ہے، ایک عرب ملک کا تعارف ہو رہا ہے، اور اب جہاں پر پاکستان ایک سپر نیوکلیئر پاور کے طور پر موجود تھا دنیا کے سامنے، سعودی عرب ایک ماڈرن پیٹرن کی طرف تھا اور مسلم ممالک کو لیڈ کر رہا تھا، ترکی ایک اگریسو ملک کے طور پر ایمرج کر رہا تھا مسلم ممالک میں، تو ایک نئی قوت کا اس میں ایک انٹری ہوئی، ایک ایڈیشن ہوا، اور وہ اس وقت قطر ہے۔ اب قطر، میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ قطر آنے والے دور میں اس ریجن کے اندر جو پالیٹکس ہوگی، جو پاور پالیٹکس ہوگی، جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہوگی، وہ قطر کے گرد گھومے گی۔ یہ فٹ بال میچ نہیں ہے، یہ صرف ایک کھیل کا مقابلہ نہیں ہے، یہ نیا اکنامک ماڈل ہے جس کا راستہ سیاحت سے تلاش کیا گیا ہے، اور قطر نے وہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ یقیناً یہ دنیا کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ ہے فٹ بال کا، لیکن یہ قطر کو بہت سستا پڑا ہے۔ قطر نے وہ اچیو کیا ہے جو شاید مسلمان ممالک جو بڑی معاشی مضبوطی رکھتے ہیں وہ بھی اچیو نہیں کر سکے۔ تو سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے قطر سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک عرب سپرنگ ہے، یہ ایک نیا عرب ورلڈ ہے جس سے قطر تعارف کروا رہا ہے، لیکن پاکستان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سیکیورٹی آپ کی ہے، فٹ بال آپ کے ہیں، لیکن نہ آپ کی ٹیم ہے، نہ آپ کی نمائندگی ہے، اور آپ ان پاور کوریڈورز کے اندر اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتے جس طریقے سے آج قطر موجود ہے۔ تو قطر سے اور عربی کلچر سے سیکھنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔